बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल ईरान जंग इस वक्त दुनिया में मौजूद बहस है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज लगते हैं। कभी कहते हैं मैं फौरी तौर पर हमला कर दूंगा और कभी कहते हैं सीज फायर करना होगा। गुज़श्ता रोज ईरान की जानिब से अब तक किए जाने वाले हमलों में सबसे बड़ा हमला ईरान ने किया, जिसके बाद इसराइल की चीखें इर्द गिर्द सुनाई दी जा रही हैं। ईरान के इसराइल के दिल पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया गया है। खतरनाक तरीन मिसाइल सजल 2 को दुनिया को हैरान कर दिया गया। सजल 2 मिसाइल की खसूसियत क्या है, इससे पहले आपको बताते हैं नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, G7 का इजलास छोड़कर अमेरिका वापस आए और आते सार ही उन्होंने ईरान को वार्निंग दी कि आप फौरी तौर पर जंगबंदी करें। ना सिर्फ जंगबंदी करें, आपका मिसाइल सिस्टम भी खत्म करें और रजीम चेंज करें। जिस पर ईरान के सदर आयतुल्लाह खamenei ने उन्हें जवाब दिया, आप होते कौन हो ये हमला करने वाले। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और चीन के दरमियान गुफ्तगू हुई और उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी कि वो डायरेक्ट जंग का हिस्सा ना बने। उसकी ये गलती इस रीजन को नहीं, पूरी दुनिया को तीसरी जंग की तरफ ले जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की गुज़श्ता रात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत बहादुर हैं और हमसे ज्यादा ईरान को जानते हैं, और उन्होंने मेरे साथ इत्तफाक किया। अब देखना यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वापस आकर वजीर आज़म पाकिस्तान को क्या ब्रीफिंग करते हैं। क्या पाकिस्तान ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर कराने की पोजीशन में है, जबकि दूसरी तरफ इन हालात पर नजर रखते हुए चीन और रशिया भी खासे सरगर्म लगते हैं। 2 रोज कबल भी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रशिया ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि डायरेक्ट इसका हिस्सा बनने का सोचे भी ना, हमला करना तो दरकिनार। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज लगते हैं। कभी जब उन्होंने G7 कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने CNN को बताया कि मिनट बाद मुझे अमेरिका से फोन आ रहे थे, उधर तो मेरी बातें सुन रहे थे। कहते थे मैं हमला करूंगा, फिर कहते थे सीज फायर करूंगा, फिर कहते थे जंग हमेशा के लिए बंद होगा। लगता है कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला करना उनकी गलती है, या उनके जवाबी हमलों के बाद ईरान की अमेरिका की सोच बदल गई है। अब तक साबिक सदर बराक ओबामा ने भी गुज़श्ता रोज अमेरिका में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां ना मुल्क में आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना अदालतों को मानते हैं, और उनकी पॉलिसियां ना सिर्फ दुनिया बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। कुछ रिपब्लिकन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपीचमेंट भी हो सकती है। क्या अमेरिका का ये फैसला इसराइल के जरिए ईरान पर हमला करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है? बादिल नजर में बाज गैर मुल्की मीडिया, चाहे BBC हो, CNN हो, गल्फ न्यूज हो या दीगर अल जजीरा हो, वो इस पर मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज ईरान की जानिब से इसराइल के दिल पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया गया है। यह गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे रात की सुबह इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिसके नतीजे में अब तक 65 सुवानियों के जख्मी होने की इतला कन्फर्म हो चुकी है, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तिल अबीब से लेकर मकबूजा बैतुल मुकद्दस में धमाकों की आवाज गूंजी गई और हर तरफ सायरन सुनाई दिए गए, और इसराइल की आवाम ज्यादातर जेर जमीन बैंकर्स में जाकर छुप गई। रिपोर्ट के मुताबिक सराय नकब समेत कम अज कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिराए गए, जो अपने हदफ को पूरी तरह निशाना बनाया उन्होंने। ईरान के जनूबी इसराइल के शहर मेर शिवा को भी निशाना बनाया गया। हलून में मिसाइल हमले में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इतलात आ रही है। इसके अलावा जनूबी इसराइल के शहर शिवा में हस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले किए गए, जिससे भारी नुकसान की इतलात आ रही हैं। इसराइल मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमला
حالیہ حملوں میں زیادہ بڑا، زوردار اور نشانے پر تھا، جس میں مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ پاسدار انقلاب کے بیان کے مطابق آپریشن ٹرو پرومیس 3 کی 12ویں لہر میں انتہائی بھاری سجل میزائل استعمال کیے گئے، جن کا ہدف مقبوضہ علاقوں میں موجود متعدد مقامات تھے۔ بیان کیا گیا کہ میزائل حملے مسلسل مرکوز رہیں گے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فورسز نے اسرائیل عوام کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا کہ پاسدار کے ایرو سپیس فورس کے میزائل تمہیں زیر زمین پناہ گاہوں میں سے باہر ایک لمحہ بھی گزارنے نہیں دیں گے، اور تمہاری زندگی باقی زیر زمین بینکرز میں ہی رہے گی۔ کئی دن ہو چکے ہیں تم نے سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی۔ ناظرین، یہ ایران وہ کہہ رہا ہے جس پہ 79 پر سینکشن لگی اور پوری دنیا میں پابندی لگائی، اور اسرائیل کو امریکہ نے لیٹسٹ جنگی جہاز، میزائل، ڈرون اور دیگر اسلحہ دیا، لیکن 7 دن ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ایران کو جو ہدف بنا رہا تھا اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے دن بڑا نقصان کیا ان کے آرمی چیف اور 70 لوگوں کی شہادتیں اور 9 سائنسدان ہلاک ہوئے، لیکن اس کے بعد ایران کے مسلسل حملوں نے اسرائیل کو مجبور کر رہا ہے کہ نیتن یاہو جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے اس جنگ کا حصہ بنے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ ایک دن بیان دیتے ہیں کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں گے، تہران خالی کر دو، جب ان کے صدر آیت اللہ خامنئی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا، ہم فلسطین نہیں ہیں، غزہ میں تو تم نے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، سکولوں کو نشانہ بنایا، بچوں کو بنایا، بزرگوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا۔ پہلی دفعہ اسرائیل کو کوئی دوسرا ملک ایسا جواب دے رہا ہے جس پر اسرائیل شاید اب حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، جدید ترین لڑاکا طیارے ہونے کے باوجود۔ اب آ جاتے ہیں ایرانی حملہ جو آج گزشتہ روز اسرائیل پر گیا۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق مزید کہا گیا کہ یقین رکھو سائرن کی آوازیں ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوں گی۔ ایرانی حملے پر اسرائیل میں سائرن کی آوازیں ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوں گی، اور تم جہنمی پناہ گاہوں میں سست موت کو چنو یا اس مسلسل 24 گھنٹے کی بمباری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاؤ تاکہ تم اپنی جانیں بچا سکو۔ یہ ایران اسرائیل کو وارننگ دے رہا ہے، جس کی پشت پر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہے، جو اسے خود کو سپر پاور کہتا ہے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے ایک سیکورٹی اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل وزن، نوعیت اور بارود کی مقدار کے لحاظ سے غیر معمولی تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے 2000 کلومیٹر اور اس سے آگے تک مار کرنے والے خطرناک سجل 2 میزائل کو استعمال کیا ہے، اور ابھی ان کے پاس اور کئی ایسے میزائل ہیں جو اسرائیل کی ہر عمارت کو، چاہے ان کی جوہری تنصیبات ہو، چاہے ان کا آرمی ہیڈ کوارٹر ہو، چاہے ان کے سائنٹیفک ہو، انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 مرحلوں پر مشتمل سجل 2 میزائل ایک ٹھوس ایندھن سے چلنے والا میزائل ہے، اس لیے اس میں ایندھن بھرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سجل 2 میزائل کو لانچ کرنے کے لیے تیاری کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے۔ سجل 2 میزائل جو ٹھوس ایندھن کے انجن پر مبنی ہے اور دوسری ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں لانچ کرنے میں زیادہ درست اور تیز سمجھا جاتا ہے، اور یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں 500 سے 6500 کلو وزنی وار ہیڈ ہے جو بڑے نقصان کا اسرائیل میں باعث بن سکتا ہے۔ ایران زیادہ تر ملک کے مغربی حصے میں اسرائیل میزائل فائر کرتا ہے، لیکن سجل 2 کی لمبی رینج کی بدولت اسے مغرب کی بجائے ملک کے کسی بھی علاقے میں موجود اڈوں سے لانچ کیا جا سکتا اور اپنے ہدف کو پورا جا کر لگتا ہے۔ ایران نے 1990 کی دہائی کے آخر میں میزائل تیار کرنا شروع کیے تھے۔ سجل 2 کا پہلا باضابطہ اعلان ایران نے 2008 میں ایک کامیاب لانچ کے دوران کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو ایران کے حملے کے بعد ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے سابق صدر
باراک اوباما میں گزشتہ روز انہوں نے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ایک نارمل شخص نہیں لگتا. ایک طرف انہیں جو آتے ہی ایگزیکٹو آرڈر کیے تھے، 205 ایگزیکٹو آرڈر پہلے دن کیے تھے. نہ یہ سپریم کورٹ کو مانتا ہے، نہ امریکن عوام کو مانتا ہے. کبھی کہتا ہے میں نے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں نے ایران پر حملہ کرنا ہے، کبھی کہتا ہے سیز فائر کرنا ہے. اور اس کی ان باتوں سے امریکہ کے لیے خطرہ ثابت ہو رہی ہیں. باراک اوباما نے سی این این کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ جب سے انہوں نے حلف لیا ہے، ان کی پالیسیاں امریکہ کو دنیا میں تنہا کر رہی ہیں. کبھی ٹیرف پہ نام پر پابندیاں لگا رہی ہیں اور امریکن عوام سخت مشکلات ہے. اسی وجہ سے ریپبلکن سینیٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سخت تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین، دوسری طرف اسلامی ممالک ایک اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور 21 تاریخ کو ایک بڑا اجلاس بلایا جا رہا ہے. گزشتہ روز سی این این کے مطابق رشیا اور چین کے درمیان اہم رابطے ہوئے اور موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اسپیشلی غور کیا گیا اور اس کے بعد ایک مشترکہ امریکہ کو پیغام بھجوایا گیا، امریکن گورنمنٹ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس قسم کی اہم کانہ پالیسیوں سے باز رہے. وہ ایران کو ختم کرتے کرتے دنیا میں تیسری جنگ کا شروعات کر سکتا ہے. اگر اس نے ڈائریکٹ ایران پر حملے کی کوشش کی تو پھر رشیا اور چین ایسے موقع پر خاموش نہیں رہے گا. ناظرین، دوسری طرف گزشتہ رات 10 بجے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو G7 کانفرنس چھوڑ کر آئے، انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے اور آرمی DGIS سے ملاقات کی. اور انہوں نے BBC کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا یہ ایک بہادر آدمی ہے اور پاکستان ایران کو زیادہ سمجھتا ہے اور ہمارے ساتھ اس نے اتفاق کیا ہے. ہمارے ساتھ اس نے اتفاق کیا ہے. اب اس سے پہلے ناظرین لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کی کسی آرمی چیف سے پہلی ملاقات ہے، جبکہ حقائق کچھ اس کے برعکس ہیں. 2010 میں باراک اوباما نے پرویز کیانی کو امریکہ میں ایک طویل ملاقات کی تھی جسے میڈیا پر نشر نہیں کیا گیا تھا. اور اس ملاقات میں پرویز کیانی اس وقت کے آرمی چیف نے 14 صفحات پر ایک سمری اس وقت کے پریزیڈنٹ کو دی تھی کہ آپ پاکستان میں نیوکلیئر کے خلاف آپ اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے انکار کیا. لیکن اس کے 1.5 یا 2 ماہ بعد پرویز کیانی اور باراک اوباما کے امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات کے بعد ایبٹ آباد کاکول کے قریب امریکن فوجی جہازوں نے، لڑاکا طیاروں نے ایک آپریشن کیا تھا جس میں اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا تھا. اور اس کی فوٹیج بھی ساتھ امریکن ساتھ لے گئے تھے. اب بھارت کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان اس ریجن میں ایک اہم ہوتا گیا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات اور ان کی تعریف کرنے پر بھارت میں نریندر مودی کے خلاف سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری مثالی تعلقات ہیں، ہم اکانومی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، پاکستان کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. اور نریندر مودی کو سخت ندامت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ٹائم بھی نہیں دے رہا اور پاکستان کے آرمی چیف سے نہ صرف مشاورت کر رہا ہے بلکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ان کے کردار کو اہم قرار دے رہا ہے. ناظرین، پاکستان کے میڈیا کے صحافیوں نے ایک چھوٹا سا سوال اٹھایا ہے، ایک چھوٹی جی نکی جی گل کی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے لگڑ بگڑ سیاستدان جب جیل میں بند پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان کہتے تھے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، موجودہ حکمران فارم 47 کی وجہ سے آئے ہیں، ان میں عوامی تائید حاصل نہیں، 17 سیٹ والوں کو دیا ہے. تو بعض سرکاری لگڑ بگڑ صحافی چمچے کرچے جنہیں عمران ریاض ٹاؤٹ کہتا ہے، یا کو میں انہیں ٹاؤٹ نہیں کہتا، ہر ایک کی رائے اور قابل احترام ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ہے لیکن اسے وزیر اعظم سے بات کرنی چاہیے. لیکن اب امریکن صدر جو دنیا کی سپر پاور ہے، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ
اسرائیل اور ایران جنگ کے بجائے ملاقات کرنے کے، فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنے کے بجائے اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو ترجیح دی، کیا اس پر کوئی جواب دیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی فیلڈ مارشل واپس آتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کو کیا بریف کرتے ہیں، کیا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان کا کردار اہم ہے، جبکہ ایران کے صدر آیت اللہ خامنئی نے واضح کہا ہے کہ اب جنگ بندی ایران کی شرائط پر ہوگی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا تھا تہران خالی کر دو 1 کروڑ آبادی میں حملہ کرنے لگا ہوں، اب ہر روز ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات اس ریجن میں ایران کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر رشیا اور چین کی امریکہ کو وارننگ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ کو جلد بند نہ کیا گیا تو تیسری بڑی جنگ عظیم کی طرف بڑا نقصان ہوگا، جبکہ مخصوص حصوں کے نشستیں میں 26ویں ترمیم کے بینیفیشری جج صاحبان کے وہ تحریک انصاف کے وکلا سلمان اکرم راجہ، فیصل صدیقی نے بقیے کھیڑ دیے ہیں، اور جو سینئرٹی کے جج کے حساب سے فیصلہ محفوظ کر کے صدر کو بھیج دیا گیا ہے۔ لگتا ہے چرچل نے ٹھیک کہا تھا، جس ملک میں عدالتیں انصاف نہیں کرتی ملک آگے نہیں چل سکتا۔ پاکستان کی عدالتوں پر بہت سارے خدشات ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں انارکی ہے، لیکن اس ریجن میں چاہے ایران اور اسرائیل جنگ ہو، پاکستان بھارت جنگ ہو، پاکستان کو اگنور کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کی فوج، ایئر فورس اور نیوی دنیا کی ایک کامیاب ترین فوج اور کسی بھی ملک کو شکست دینے کی اہلیت، قابلیت اور طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔